मसीह यस्सु के बाबरकत कादर और कवि नाम में पास्टर मकसूद गिल की तरफ से मेरे तमाम सुनने वालों को, तमाम ग्रुप्स के मेंबरान को, तमाम डिनोमिनेशन को और जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँचे आज सुबह का सलाम कबूल हो। मेरे अजीज़ों, मैं रोज़ाना की तरह कलाम मुकद्दस में से चंद आयात पढ़ूंगा और आपके लिए दुआ करूंगा, क्योंकि खुदा के कलाम में यूं लिखा गया है कि जब हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं तो शिफा पाते हैं। तो मैं आइए आपके लिए कलाम मुकद्दस में से लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 6 बाब और उसके पहली से 5 आयत तक पढ़ूंगा। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, फिर सब्बत के दिन यूं हुआ कि वो खेतों में होकर जा रहा था और उसके शागिर्द बालें तोड़ तोड़ कर और हाथों से मल मल कर खाते जाते थे। और फरीसियों में से बाज कहने लगे, तुम वो काम क्यों करते हो जो सब्बत के दिन करना रवा नहीं। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, क्या तुमने ये भी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथी भूखे थे तो उसने क्या किया? वो क्यों कर खुदा के घर में गया और नजर की रोटियां लेकर खाईं, जिनको खाना काहिनों के सिवा और किसी को रवा नहीं, और अपने साथियों को भी दी। फिर उसने उनसे कहा कि इब्ने आदम सब्बत का मालिक है। खुदा के मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। मेरे अजीजों, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें अब तक जिंदों की ज़मीन पे रखा है और हम उसके आगे सजदा रेज़ हैं, उससे मिन्नत करते हैं, उससे मांगते हैं, क्यों कि हम में ज़िंदगी है और हम उसके आगे उसे सजदा करते हैं। मेरे अजीज़ों, हम उनसे अच्छे ना थे जिन्हें उसने अपने पास बुला लिया है। ये उसकी शफकत है, उसकी मोहब्बत है, उसका प्यार है, उसका फजल है कि हम जिंदा हैं और ज़िंदगी वो हमें ज़िंदगी अता करता है। अभी मैंने कलाम पढ़ा है सब्बत के बारे में। अगर हम सब्बत को जाने तो सब्बत जो है वो हफ्ते का रोज़ बनता है। तो यहूदी लोग जो शरीयत को बहुत मानते थे और वो सब्बत वाले दिन कोई काम नहीं करना देते थे, बल्कि वो सब्बत का बड़ा एहतराम और ये कहते थे कि सब्बत वाले दिन तुमने कोई काम नहीं करना है। यहाँ तक होता था कि यीशु मसीह ने जब वो इस दुनिया में आया तो उस पर सब्बत के बारे में बड़े बड़े सवाल उठते थे। अभी मैंने अभी कलाम में से पढ़ा है कि यीशु मसीह और उसके शागिर्द जा रहे हैं, वो रास्ते में फसल है तो वो बालें तोड़ तोड़ कर मल के हाथों से खाते हैं और चले जाते हैं। हो सकता है उन्हें भूख लगी हो तो वो ऐसे कर रहे हैं। तो जो फरीसी थे वो कहते थे, तुमने हाथ क्यों लगाया? सब्बत वाले दिन तो ये करना रवा ही नहीं है, तो तुम क्यों करते हो? और इस वजह से खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें जवाब भी दिया कि देखो, जब दाऊद को भूख लगी थी, उसके साथी और वो
سول کے ڈر سے بھاگے ہوئے تھے، تو انہیں بھوک لگی تو وہ داؤد جو ہے نا وہ گیا اور نظر کی روٹیاں جو خدا کے گھر میں لوگ نذرانہ دیتے تھے، روٹیاں دیتے تھے، اور ان روٹیوں کو کھانا صرف کاہنوں کے لیے روا تھا، کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ صرف کاہن کھا سکتے ہیں، لیکن وہ بھوکا تھا تو اس نے وہ روٹیاں نہیں خود بھی کھائیں، اپنے ساتھی کو بھی دی، تو حالانکہ کھانا کاہنوں کو روا تھا۔ تو یہاں کلام میں خداوند یسوع مسیح بتا رہے ہیں کہ جب انہوں نے کھائی ہیں تو اگر انہوں نے یہ بالیں توڑ لی ہیں تو کیا ہوا ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ ابن آدم یعنی یسوع مسیح سبت کا بھی مالک ہے۔ اگر آپ یسوع کی زندگی پر غور کریں، یہ رات کو بڑی ہمارے بحث بھی چل رہی تھی کہ وہ یہودیوں کا تہوار سبت ہے فلاں، دیکھیں یہ بات نہیں ہے۔ آپ یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، آپ یسوع مسیح کو مانتے ہیں، جو بات یسوع مسیح کہتا ہے ہم اسے فالو کرتے ہیں، اور یسوع مسیح نے یہ کوئی ایسی بات نہیں کی، بلکہ یہودی ان باتوں سے بڑا اسے پکڑنے کی یا اس پر بات کرنے کی تاڑ میں رہتے تھے، اور یسوع مسیح سبت والے دن ہی اس نے بڑے معجزات کیے، سبت والے دن ہی وہ معجزہ کرتا تھا، تو وہ اعتراض کرتے تھے۔ دیکھیں جب اس نے خدا یسوع مسیح نے، اب حوالے تو نہیں میں دے سکتا کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے، سبت والے دن جو وہ آدمی، تو یسوع نے کہا کہ تو اپنی چارپائی اٹھا چل پھر، اور وہ سبت والے دن چارپائی اٹھا کر جا رہا تھا، تو فقی فریسی جو تھے انہوں نے، یہودیوں نے روکا، تو کیوں اٹھا کے جا رہا ہے بھائی؟ تو اس نے پھر بتایا کہ مجھے یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جا اپنی چارپائی لے جا، تو میں تو ہل بھی نہیں سکتا تھا، یہ اس نے مجھ پر رحم کیا ہے، کرم کیا ہے کہ میں چارپائی اٹھا کے جا رہا ہوں۔ تو ایسی باتوں پہ تو اب یہاں کلام کی بات ہو رہی ہے، تو یسوع نے کہا کہ کیا سبت والے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا؟ اگر تمہاری بھیڑ سبت والے دن کنویں میں گر جاتی ہے تو کیا تم نہ نکالو گے؟ وہ ادھر ہی پڑی رہے گی۔ تو یہ ہے سبت کو ماننا، سبت یہ کرنا اچھی بات ہے، یہ نہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح نے تو یہ بات ٹرائی نہیں ہے۔ وہ دیکھیں خداوند یسوع مسیح پورے ہفتہ میں یا وہ ہر وقت مطلب کوئی یہ بات نہیں ٹرائی گئی کہ تم نے سبت والے دن یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، لیکن یسوع مسیح نے سبت والے دن ہی معجزات کر کے، اور اس نے کہا کہ سبت کا مالک ابن داؤد ہے، یعنی میں سبت کا بھی مالک ہوں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں۔ اور وہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھے کہ کبھی وہ پہاڑ پہ دعا کر رہا ہے، کبھی وہ اکیلا دعا کر رہا ہے، کبھی وہ بھیڑ میں کر رہا ہے، کبھی لوگوں کے ساتھ کر رہا ہے، مطلب اس نے ہمیں کھلی آزادی دی ہے، ہم نے یسوع مسیح کی بات کو فالو کرنا ہے۔ اور یسوع مسیح نے یہ بات کہی ہے کہ میں شریعت کو ختم کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ اب اس بات پر غور کرے کہ جو لوگ ابھی بھی سبت کو مانتے ہیں اور خود یسوع کی بات کو فالو نہیں کرتے، ان میں اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو وہ یسوع کو نہیں مانتے، کیونکہ ایسے ابھی یہودی بھی بہت سارے ہیں جو یسوع کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ ابھی یسوع آنے والا ہے، ابھی یسوع نہیں آیا ہے۔ تو مسیحی لوگوں اس بات پر غور کریں کہ ہم تو مسیح کو مانتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے کلام میں یہ بات لکھی ہے کہ جب فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آیا تو اس بات کو سن کر مریم گھبرائی
مریم نے کہا کہ میں تو خدا کی بندی ہوں، میں تو کسی کو جانتی تک نہیں ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آج بھی کوئی کماری حاملہ ہوتی ہے تو بڑی بے عزتی کی بات سمجھا جاتا ہے۔ تو اس وقت بھی خدا کی بندی نے، مقدسہ مریم نے کہا کہ میں تو کسی کو جانتی نہیں ہوں، لیکن فرشتہ نے اسے کہا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ روح القدس کی قدرت سے ہوگا اور تیرے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اور ایسا ہوا ہے اور ایسا ہم مانتے ہیں۔ سو ہمیں ہمارے لیے اگر غور کریں تو ہم ہر روز دعا نہیں کرتے، ہم دن میں 3 دفعہ دعا نہیں کرتے، بلکہ خداوند نے یہ کہا ہے کہ ہر وقت دعا کرنے میں ہمت نہ ہارو۔ اگر آپ لوکا 18 باب پہلی 8-9 آیات پڑھیں تو وہاں ہم کو بڑی پیاری تمثیل ملتی ہے، خداوند یسوع مسیح کے کہے ہوئے الفاظ ہیں، تو آپ اس پر غور کریں کہ خداوند نے کہا کہ دعا کرنے میں ہمت نہ ہارو۔ تو وہاں تو اس نے سبت کے بارے میں نہیں کہا، اس نے کہا کہ سبت کا مالک ابن داؤد ہے۔ تو ہم نے یسوع مسیح کی بات فالو کرنی ہے، نہ کہ ہم نے اور دوسرے کی۔ اب دیکھیں خداوند ہمارے خدا نے یسوع مسیح سے قبل نبی پیغمبر آئے، انہوں نے کلام دیا، اور یہ بات بڑی کہی گئی ہے کہ تو کوئی ڈھالی ہوئی مورت نہ بنانا، تو نہ اس کو سجدہ کرنا۔ اگر آپ خروج جب قوم بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکالا گیا تو خروج 23 باب میں پڑھے، اس کی 23، 24، 25، 26 آیت میں، تو وہاں خدا نے اس بات پر زور دیا ہے کہ تو ان کے مذہبوں کو ڈھا دینا، تو کسی کے آگے سجدہ نہیں کرنا، کسی مورت کے آگے سجدہ نہیں کرنا، تو نے کوئی مورت نہیں بنانی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کرسچنوں میں ہماری ایک ڈینومینیشن ہے، وہ بت رکھتے ہیں، وہ چرچوں میں رکھتے ہیں۔ کیا اگر خدا کے کلام کو فالو کرتے ہیں، یسوع کو فالو کرتے ہیں، تو یہ ہم یسوع کو فالو کرتے ہیں؟ نہیں، کسی بنائی مورت کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ اس بات پر خدا نے بڑا زور دیا ہے کہ وہ نہ ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں، نہ وہ بولتے ہیں، نہ وہ کھاتے ہیں، نہ وہ سنتے ہیں، تو ہم پھر بھی لوگ جا کے بتوں کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہ میرے عزیزو یہ غلط بات ہے۔ ہم نے یسوع مسیح کو فالو کرنا ہے۔ جب یسوع مسیح نے کہا کہ میں تو سبت کا بھی مالک ہوں، سبت والے دن نیکی کرنا روا یا بدی کرنا روا ہے، تو وہ سبت والے دن ہی اکثر معجزے کرتا تھا۔ تو میرے عزیزو ہمیں یسوع مسیح کی بات کو فالو کرنا ہے، یسوع مسیح کے حکموں پر عمل کرنا ہے، اور جیسے یسوع مسیح نے کہا کہ ہر وقت دعا میں مشغول ہو۔ اور پھر پالوس رسول بھی اس بات پہ زور دیتا ہے کہ ہمیں ہر وقت دعا میں رہنا چاہیے۔ اب یہاں یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ ہر وقت ہم کام کب کریں، یہ کریں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ کام نہ کریں، کام بھی کریں، لیکن اپنا دھیان خیال مکمل طریقے سے آپ یسوع مسیح پر دھیان لگائیں اور اس کو جانیں۔ سب سے بڑی بات ہے یسوع مسیح کو جاننا۔ جب اسے جان جائیں گے، اس کے کلام پر عمل کریں گے، تو آپ سب اس کے پیروکار ہوں گے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کو بڑی برکت دے، خدا آپ کے ساتھ ہو۔ آپ جہاں بھی جو بھی کرتے ہیں، لیکن سارا دار و مدار یسوع مسیح پر ہے۔ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، اس نے ہمارے لیے اذیت کی موت برداشت کی ہے، اس نے ہمیں نئی زندگی دی ہے۔ تو آئیے ہم اس کے آگے جھکے، اس سے مانگے۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ آسمان اور زمین کے بنانے والے، کل کائنات کے خالق اور مالک مسیح میرے آسمانی باپ، بڑی عاجزی انکساری سے تیرے قدموں میں سجدہ ریز ہوں۔
تیری دل کی گہرائیوں سے شکر گزاری کرتا ہوں تیری دی ہوئی نعمتوں کے لیے، برکتوں کے لیے، بخشوں کے لیے، زندگی کے لیے، تندرستی کے لیے۔ تو بلا ہے، تیری شفقت ابدی ہے، تیری وفاداری پوشت در پوشت۔ تو ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، تو مالک ہے، خالق ہے، ڈھال ہے، چپرا بچھانے والا ہے۔ میرے خدا، میری منت، میری عرض کو سن، اور میرے تمام سننے والوں کو، تمام لوگوں کو وہ اس بات کو جانے کہ ہم یسوع مسیح کے پیروکار ہیں۔ ہم نے یسوع مسیح کے کلام پر عمل کرنا ہے، یسوع مسیح کی باتوں پر عمل کرنا ہے، تاکہ یسوع مسیح نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہمیں ہمیشہ کی زندگی پانی ہے، اس کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے۔ جب ہم اس کے پیروکار ہوں گے، اس کے حکموں کو مانیں گے، تو تب ہی ہم اس کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو بڑی توفیق دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور آپ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ میں دعا گو ہوں اپنے ملک کے لیے، ملک پاکستان کے لیے۔ ملک پاکستان میں جتنے بھی اقوام بستی ہیں، ان کو اپنی پناہ میں رکھ میرے خدا، یہ آپس میں پیار محبت سے رہ سکے اور ایک دوسرے کا بوجھ اٹھائے، ایک دوسرے کی مدد کرے، ایک دوسرے سے محبت کرے، کیونکہ خدا محبت ہے اور یسوع مسیح نے بھی ہم سے محبت کی، اور خدا کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہمیشہ کی زندگی یسوع مسیح کے پاس ہے۔ آئیے ہم اس پر ایمان لا کر وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے والے ہوں، اور اس کا جو کلام ہے دوسروں تک پہنچائیں۔ ہم تب ہی اس کے شاگرد ٹھہر سکتے جب ہم اس کی محبت دوسروں میں بانٹیں گے، دوسروں سے محبت کریں گے۔ یسوع نے ہمارے لیے تو یہاں تک کہا کہ تم اپنے دشمن سے بھی پیار کرو، حالانکہ یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن خدا نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو۔ جب آپ کلام پڑھنے والے ہیں، جب خدا یسوع مسیح صلیب پہ لٹکے ہوئے ہیں، اور خدا یسوع مسیح نے صلیب پہ پہلا کلمہ ہی یہ صادر فرمایا کہ وہ لوگ اسے مار رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، تو یسوع مسیح نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اس بات پر غور کریں کہ خدا یسوع مسیح کی یہ جو محبت بھرے الفاظ ہیں، معافی کے الفاظ ہیں، اس نے کہا کہ انہیں معاف کر، اور مسیحیت میں معاف کرنا ہی سب سے بڑی بات ہے۔ جو مسیحی ہے اور وہ معاف نہیں کرتا، میں کہتا ہوں وہ مسیحی نہیں ہے، کیونکہ معاف کرنا مسیحی مذہب میں یا مسیحیت میں معاف کرنا ہے۔ اگر ہمارا خداوند ہم جس کی پیروی کرتے ہیں وہ معاف کرتا ہے تو ہمیں بھی معاف کرنا ہے، تب بھی ہم اس کی شاگرد ٹھہریں گے۔ ہم روزانہ دعائے ربانی پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حالانکہ خداوند یسوع مسیح کی سکھائی ہوئی دعا ہے کہ جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ میرے عزیزو، جب ہم معاف کریں گے تو معاف ہوں گے، ہم دوسروں کو معاف کریں گے، خدا ہمیں معاف کرے گا۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ اس وائس میں اتنا ہی بول سکتا ہوں، تو خدا آپ کو یہ توفیق دے کہ آپ دوسروں کو معاف کرنے والے ہوں، آپ یسوع کے پیروکار ہوں، آپ یسوع کی بات ماننے والے ہوں، آپ یسوع جو ہمارا نجات دہندہ ہے، یسوع مسیح نے کہا ہے کہ تو اول درجہ خدا کو دے، یعنی تو اپنے گھر والوں کو، ماں باپ اور بیوی بچے جو مجھے ان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے، تو ہم نے سب سے پہلا جو کام ہے وہ خدا کو اول درجہ دینا ہے اور اس کے آگے جھکنا ہے، اس کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے، خدا آپ کے ساتھ ہو، اور آپ ہمیشہ یسوع مسیح کو
اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرے۔ آمین آمین۔